नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से, जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे और क्या कुछ हो रहा है। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से हारून रेशी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक लंबे अरसे से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और हमें भी कभी कभी वक्त दे देते हैं। उसके लिए हारून रेशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बहुत बता दूं शुक्रिया। कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है, भारत के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, सभी के लिए। वो ये कि क्या अफगानिस्तान के जो बदलते हालात हैं, तालिबान अब हुकूमत में आ रहे हैं या हुकूमत उनकी बन गई है। अभी उन्होंने ऐलान बाकायदा नहीं किया है अपनी हुकूमत के स्ट्रक्चर का, लेकिन वो मुल्क उनके इस वक्त अपने हाथ में है। क्या उसका कश्मीर पर कोई असर पड़ेगा? कश्मीर में सियासी सरगर्मियां इस वक्त क्या हैं? हम ये समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वहां मिलिटेंसी का इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या हालचाल। तो हारून रशीद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल मैं समझता हूं सभी के जहनों में है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या उसका असर ओवरऑल कश्मीर मसले पर पड़ेगा और क्या जम्मू कश्मीर के कुछ हालात में कोई तब्दीली किसी किस्म की कोई सामने आएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात यह है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो हालात हैं, उनके बारे में वसूख के साथ इस वक़्त कोई भी बात कहना, कोई प्रेडिक्शन करना, कोई पेशगोई करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी तक तो हमें भी समझ नहीं आ रही है कि वहाँ हो क्या रहा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, सिर्फ़ 2 हफ़्ते पहले 2-3 हफ़्ते पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कह रही थी कि तालिबान को काबुल हासिल करने में 90 दिन लगेंगे। लेकिन बाद में हमने ये भी देखा कि 90 घंटे से भी कम वक़्त लगा उन्हें। और एक नई तब्दीली वाक़ा हो रही है, लेकिन वसूख के साथ इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है क्योंकि इस सारे ये जो सारा खेल है, ये जो जो कुछ भी हो रहा है वहाँ, इसमें लगता है कि बहुत सारे ममालिक, बहुत सारी ताकतें इन्वॉल्व हो गई हैं, जो गिर्द-ए-नवाह में है अफ़गानिस्तान के। तो इस लिहाज से तो वहाँ के हालात के बारे में वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इसके कश्मीर के हालात पर क्या असरात पड़ेंगे, इसका भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सकता है, वसूख के साथ नहीं के लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि कश्मीर पर अफ़गानिस्तान के हालात का असर किसी न किसी लिहाज से हमेशा पड़ता रहा है। मैं माज़ी की तारीख में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ़ आपको ये बताऊँगा जब 80 लेट 80s में जब सोवियत यूनियन फ़ॉल हो गया तो 89 में, तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ जो एक अस्करी जो मिलिटेंसी जो है वो फैल गई, पैदा हो गई, बिपा हो गई। और उसके बाद हमने 90s मिड 90s में देखा कुछ अफ़गानिस्तान के कुछ लोग यहाँ आए थे, जो यहाँ लड़ते रहे, यहाँ कुछ लोग मारे भी गए, कुछ वापस भी चले गए। तो इसका इसका यकीनन अफ़गानिस्तान के हालात का यकीनन हम यकसर इसको मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि तालिबान के टेक ओवर करने के बाद क्या वो मिलिटेंसी में कोई अमल दखल होगा अफ़गान मिलिटेंट्स का? तो इस बारे में नेशनल न्यूज़ चैनल से ही कुछ मतलब शुकूक व शुबहत का इज़हार किया जा रहा है, बल्कि एक ओपिनियन कुछ एनालिस्ट जो है, मुबस्सिरीन का कहना है, कुछ मुबस्सिरीन का कहना कि शायद हो सकता है। लेकिन फिर एक बार मैं बताऊँगा कि वसूख के साथ ऐसी चीज़ों के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। हमें नहीं पता है कि कौन-सी सूरत-हाल पैदा होगी जब वो मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत सँभालेंगे, उसके बाद उनकी जो पॉलिसी होगी इंडिया के रिलेटेड वो क्या होगी? और इस नई जो रेजिम होगी तालिबान की उसमें जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं, चाइना, रशिया और पाकिस्तान, यहाँ तक कि ईरान भी तो उनका उनका क्या कितना असर अमल दखल होगा वहाँ की सूरत-हाल में और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि अफ़गानिस्तान की जो नई रेजिम बनेगी, ज़ाहिर है कि तालिबान की क़यादत नहीं बनेगी, वो उसमें जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं या दूसरी जो पार्टीज़ हैं
تو وہ کتنی انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی یہ بھی اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جب ایک ملی جلی سرکار ہو تو وہ اس کے کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہے، کچھ اگر طالبان کو اکیلے یہ سارا کھیل ملے گا، ساری حکومت ملے گی تو ایک طرح کی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن اگر اس میں دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے تو بعد میں حکومت کی پالیسیاں بنانے میں سب کے جو یہ ہے خدشات وغیرہ ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس میں کشمیر کا اور بھارت کا تعلق اس لیے بھی اہم ہے، میں آپ کو بتاؤں جس دن طالبان نے کابل پر قبضہ کیا اس دن اور اس کے بعد کم سے کم ایک بار اور طالبان کے اسپوکس پرسن نے ایک بات جو کہی، کھل کر کے کہی، جس میں پاکستان کی ایک طرح سے پاکستان کا اثر نظر آیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کو کسی تیسرے ملک کے خلاف دشمنی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے تولو نیوز سے کہا تھا کہ الزام لگایا تھا بھارت پر کہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو اس پس منظر میں کشمیر کے بارے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، چونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ تقریباً پاکستان کی زبان بول۔ نہیں دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ طالبان نے جو فروری میں جو معاہدہ کیا تھا امریکہ کے دوحہ میں جو ایگریمنٹ ہوا، اس میں طالبان نے اپنی سرزمین جن ممالک کے مفادات کے خلاف استعمال نہ کرنے کی گارنٹی دی ہے وہ ہے امریکہ اور اس کے الائز نیٹو ممالک جو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال یہ تو جملے ہی ہوتے ہیں نا، طالبان نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کابل کو ٹیک اوور نہیں کرے گی، یہ بھی تو ایک کمٹمنٹ تھی ان کی۔ اصل میں کہنے اور کرنے، اصل میں دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی کیا وہ جب حکومت پوری طرح سے، ابھی تو وہاں افراتفری کا عالم ہے، جب وہ حکومت کا نظام اپنے ہاتھوں میں لیں گے اس کے بعد ان کی پالیسی کیا ہوگی عملی طور پر۔ زبانی جمع خرچ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن عملی طور پر ان کا کیا رویہ رہے گا، وہ پریکٹیکلی کیا کچھ کریں گے، وہ میٹر کرتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس چیز کی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ ان کے ترجمان نے کس چیز کی یقین دہانی کرائی اور کون سی یقین دہانیاں کرائی ہیں، اس پہ زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی قابل بھروسہ چیز ہے وہ، کیونکہ الٹیمیٹلی فیصلے کرنے کا جو حق ہوگا، اختیار ہوگا، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ حکومت جب بنے گی تب، کیونکہ اصل فیصلہ سازی کا حق ایک گورنمنٹ کو ہی ہوگا نا، جو بھی ہوگی، جس کی بھی ہوگی اور جس نوعیت کی بھی ہوگی۔ اچھا، ابھی اس وقت کشمیر میں کیا صورتحال ہے، خاص طور پر ملٹری سے متعلق؟ چونکہ اگست 2019 کے بعد جو حالات بدلے تھے، ابھی یونین ٹیریٹریز دو الگ الگ بنی، اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ کیا بھارت سرکار کسی حد تک کوئی راحت کی سانس لے پائی ہے یا کیا کچھ ہے؟ کیسا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، چونکہ آپ سری نگر میں موجود ہیں؟ نہیں، جہاں تک گراؤنڈ ریئلٹی کا تعلق ہے، گورنمنٹ کے جو ہمیں اعداد و شمار دیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، ان کے مطابق اس سال یکم جنوری سے لے کر اب تک، یہ کل کے فگرز میں بتا رہا ہوں آپ کو، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مختلف جگہوں پر انکاؤنٹرز میں 100 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ تو ان اعداد و شمار کو دیکھ کر ہی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک دن پہلے، میں کل گزشتہ روز کی بات کر رہا ہوں، سری نگر میں ایک انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے۔ حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سری نگر میں ملیٹنسی بہت پہلے دم توڑ چکی تھی، لیکن اب اس طرح کے حالات رہے نہیں ہیں، اور کوئی بھی چیز وثوق کے ساتھ، کیونکہ اگر یہاں ملیٹنسی کسی حد تک ہے، مطلب آج بھی سوپور میں انکاؤنٹر چل رہا ہے، تو یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں اس طرح کے حالات کو پچھلے 30 سال سے، تو ابھی لگتا ہے کہ کچھ آرگنائزڈ طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ تشدد کی جو وارداتیں ہیں، تشدد کے جو واقعات ہیں، تصادم آرائیاں جو ہیں، مرکہ آرائیاں جو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ابھی جاری ہیں، چل رہی ہیں۔ کبھی ان میں شدت دیکھنے کو ملتی ہے، کبھی ٹھہراؤ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جسے ہم جو 2019 کو 5 اگست 2019 کے بعد جو گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ
پیس مکمل طور پر ریسٹور ہو چکا ہے, ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے, یا جو پرابلم تھی وہ ونس فار آل ختم ہو گئی, تو مجھے لگتا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز اس کی نفی کرتی ہے. اچھا, ابھی کچھ وقت پہلے پرائم منسٹر نے گپکر الائنس کے لوگوں کو یہاں بلایا تھا, دلی میں ملاقات ہوئی تھی, اور وہ چہرے جو ایک طرح سے وہ افراد جن کو بند رکھا گیا تھا ایک لمبے وقت تک, وہ پہلی بار دلی میں نظر آئے تھے اس کے بعد. اور ابھی اس وقت جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ کہ سری نگر میں گپکر الائنس کی میٹنگ ہوئی ہے, جو پیپل الائنس فار گپکر ڈکلیریشن, اس کی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں کیا کچھ خاص کیا باتیں ہوئی ہیں, کیا کچھ ہوا ہے, کیا اس کا کہیں کوئی تعلق کوئی نئے پولیٹیکل پروسیس سے ہے, کیا کچھ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو جون میں غالباً 24 جون کو جو میٹنگ بلائی تھی وہ آل پارٹیز میٹنگ تھے. اس میں صرف گپکار الائنس کے لوگ ہی شامل نہیں تھے, بلکہ باقی جو اس اتحاد سے باہر کی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز بھی اس میں شامل تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک گپکار اتحاد کا جو تعلق ہے, ان کی بظاہر کوئی سیریس سرگرمیاں نہیں رہی ہیں پچھلے 2 سال کے دوران. ان کی سرگرمیاں سیاسی اخباری بیانات تک ہی محدود رہیں. لیکن آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں, آج ان کی ایک میٹنگ تھی سری نگر میں, سری نگر کے گپکار روڈ پہ جو فاروق عبداللہ کی رہائش کا جو واقعہ ہے وہاں پہ, تو اس میں وہاں پہ ایک اجلاس ہوا اور یہ بڑا پرہجوم تھا. پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا کہ اس میں لوگوں اور کارکنوں کی جو بڑی تعداد تھی. آج کے اجلاس میں ایک قرارداد پاس کی گئی جس میں گورنمنٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ آرٹیکل 370 اور 35A, جن کے تحت جموں کشمیر کو ایک خصوصی آئینی حیثیت حاصل تھی, کو ریسٹور کیا جائے, اور یہ اسٹیٹ ہوڈ جو لداخ اور جموں کا ہے یہ بحال کیا جائے. یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قرارداد میں 4 اگست 2019 کی جو پوزیشن ہے جموں کشمیر کی جو تھی, اس کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو یہ اجلاس اس لحاظ سے یہاں کے سیاسی حلقوں میں آج اہم قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں آج جو کارکنوں کی ایک بڑی تعداد تھی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف 5-6 لیڈر آپس میں مل بیٹھ کے شام کو ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے تھے یا صحافیوں کو بتا دیتے تھے. آج اس اجلاس کے جو کئی گھنٹوں تک جاری رہا, اس کے بعد باہر اس اتحاد کے ترجمان محمد یوسف طارقانی, جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سربراہ بھی ہے یہاں پہ, تو انہوں نے پریس کو بریف کیا, انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا کہ اس اجلاس میں نہ صرف جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا, بلکہ ان امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا جن سے جو چھینے گئے حقوق جو ہے, آئینی حقوق, ان کی بحالی کے جو امکانات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کا اجلاس دراصل عوامی رابطہ مہم کی شروعات کا دن تھا, یہ اسی لیے بلایا گیا تھا. بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی جو آپ کو ظاہر ہے کہ میڈیا میں آ چکی بھی ہوں گی. ابھی آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے, کیونکہ ایک بار پھر بیچ میں کچھ تناؤ کی سی کیفیت ہو گئی تھی, آپس میں یہ ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے دیکھے گئے تھے. لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر یونائٹ ہو گئے ہیں, اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک کنکریٹ شکل میں, یعنی ایک دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے سامنے لائی ہے قرارداد پاس کر کے. تو اس کی اپنی اہمیت ہے. اچھا, اس میں جو اسپوکسمین کا جن کا ذکر کیا, ان کا لہجہ کیسا تھا, باڈی لینگویج کیسی تھی, میں وہ سمجھنا چاہوں گا, کیونکہ کبھی کبھی کچھ باتیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کی جاتی ہیں, کبھی کبھی غصے میں کی جاتی ہیں, جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں ایک لمبے عرصے سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سینٹر کے اشارے سے ایسی کوئی قرارداد پاس ہوئی, یا کوئی ایک مانگ ہے جس کو مضبوطی سے وہ اپنے آگے پولیٹیکل ایجنڈا میں باقی رکھیں؟ نہیں, دیکھیں, طارق عامر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ الفاظ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر کرتے ہیں. ان کے لہجے میں وہ جو ڈپلومیٹک وہ ٹون جو ہوتا ہے وہ جھلکتا ہے ہمیں ادروائز بھی, اور آج بھی وہ جھلک رہا تھا. لیکن مجھے جو مجھے لگتا ہے جنرل جو میں محسوس کر رہا ہوں, دراصل ان کو ناراضگی اس بات پر ہے کہ پرائم منسٹر نے جو آل پارٹیز میٹنگ جون میں بلائی تھی 24 جون کو,
اس میں جو کچھ بھی انہوں نے گورنمنٹ کو بتایا تھا، اس میٹنگ میں ہوم منسٹر بھی موجود تھے اور دوسرے مرکزی وزراء بھی موجود تھے، تو اس میں یہاں کے لیڈرز نے، خاص طور پر پی ایچ جی ڈی سے وابستہ لوگوں نے جو باتیں ان کو بتائی، تو ان پر شاید انہوں نے کچھ ایشورنس دی تھی گورنمنٹ نے کہ اس کو دیکھا جائے گا، لیکن بعد میں اس کا کوئی رزلٹ، نتیجہ برآمد نہیں ہوا، کوئی آؤٹ کم دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو اسی کا تذکرہ آج طارقامی بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کل جماعتی کانفرنس میں پرائم منسٹر کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، لیکن کسی کو رہا نہیں کیا گیا۔ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے لوگوں کو رہا کیا گیا تب سے، حالانکہ وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ ہم ریویو کریں گے، لیکن ریویو نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الٹا یہ ہے کہ اب یہ بیانات سننے کو مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ کوئی سیاسی قیدی بند نہیں ہے۔ تو ان کا کیا، انہوں نے پوچھا پھر کیا سارے کرمنلز ہیں یہاں پہ بند، سیاسی قیدی بند نہیں ہے؟ تو اس میں اس لحاظ سے تھوڑی سی تلخی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بھی مجبوریاں ہیں، یہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے یہاں، تو دلی کو ایک حد سے زیادہ انوائے نہیں کر سکتے ہیں، خاص طور سے موجودہ رجیم جو ہے مودی صاحب کی، تو اس کو تو بالکل ہی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا اگست 2019 میں کیا ہوا تھا، پھر کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا، یہاں تک کہ فاروق عبداللہ صاحب جو 2 بار چیف منسٹر رہ چکے ہیں اس ریاست جموں کشمیر کے، اور سٹنگ ایم پی بھی ہیں، ان کو بھی 7 مہینے تک پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے قانون کے تحت بند رکھا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس موجودہ حالات کی جو نوعیت ہے، اس کا ان کے سب کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات ہے کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں جہاں کھری کھری سنائی جا سکتی ہے مرکز کو۔ تو یہ مجھے یہ لب و لہجے سے جھلکتا ہے کہ صاف کھل کے بات نہیں کرتے ہیں لوگ یہاں پر۔ بہت بہت شکریہ جناب ہارون ریشی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ حالات ایسے ہیں کہ وہ بہت کھل کر کے اور بہت ہی ٹکراؤ والی سیاست ابھی وہ نہیں کر پا رہے، چونکہ انہوں نے اب سے پہلے ریپریکیشنز دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان کے حالات کا ایگزیکٹلی کیا اثر پڑے گا یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن 1980 اور 1990 کی دہائی میں جو کچھ وہاں ہوا اس کے کچھ اثرات ضرور کشمیر میں نظر آئے۔ ابھی ملیٹنسی اپ ڈاؤن کم زیادہ ہو رہی ہے، بہت ہی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آگے بڑھے گی یا کم ہوگی۔ تو یہ بہت ہی اہم چیزیں آپ نے بتائیں۔ افغانستان کے سلسلے میں بہرحال پوری دنیا نظر رکھے ہوئے ہے کہ افغانستان کے حالات کا کہاں کہاں اثر پڑے گا۔ ہمارے لیے بہرحال کشمیر ایک اہم ایشو ہے، وہاں کیا کچھ ہوگا یہ سب جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے تجربے کی روشنی میں جو کچھ بتایا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ سری نگر میں ہارون ریشی صاحب ایک لمبے عرصے سے جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور ہماری ریکویسٹ کبھی کبھی سن لیتے ہیں۔ اس بار میں سمجھتا ہوں کئی 4-5 مہینے کے بعد ہماری آپ کی بات ہوئی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے پھر آپ سے پھر کسی اور موضوع پر بات کریں اور اپنے درشکوں، اپنے ویورز تک آپ کی بات پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔